नौजवानों की एक मुश्तिल टोली ने पूरे इलाके का चक्कर लगाया और फिर इस टोली का एक हिस्सा लाल चौक से छानापुरा की तरफ बढ़ गया। ये नौजवान बेहद गुस्से में थे। इनमें से बाज इस ग्रुप से कटे थे जिसने लाल चौक समेत मुतअद्दिद इलाकों में भारतीय फौज पर हमले किए थे। इनमें से 2 ने 8 मुकामात पर भारतीय फौज से मुकाबला किया था और इन मुकाबलों में 7 भारतीय फौजी हलाक हो चुके थे। अभी इन्हें इत्तला मिली थी कि सोपुर और बांदीपुरा में फौज की अंधाधुंध फायरिंग से 12 हुर्रियत पसंद शहीद हो चुके हैं। ग्रुप से कटने वाली टोली मंगल की सुबह तक इंफरादी कार्रवाई में मसरूफ रही और जब बुध की सुबह तुलू होने लगी तो नाकाबंदी से बचने के लिए छानापुर की तरफ चलने लगे। इन नौजवानों को इल्म न था कि वो जिस इलाके की तरफ जा रहे हैं वहां दुश्मन पहले ही घात लगाए हुए बैठा है। वो जोश और इश्तियाल के बाइस इस फौजी दस्ते को भी न देख सके जो इनका घेरा कर चुका था, और जब इन्होंने फौजियों को पहली मर्तबा देखा तो इन्हें बहुत देर हो चुकी थी। छानापुरा की बस्ती में लोग बेदार हुए तो हर तरफ धमाकों की आवाज आ रही थी। ये क्या हो रहा है? मस्जिद के पेश इमाम ने सख्त सर्दी के बावजूद बाहर निकलकर गली से आवाज लगाई, धमाके कहां हो रहे हैं? कहीं करीब ही। पेश इमाम के पड़ोसी अब्दुल रहमान ने घर से निकलते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि हुर्रियत पसंद और फौजी आपस में टकरा गए हैं। अल्लाह मालिक है सबका। पेश इमाम ने मस्जिद के बुलंद मीनार की तरफ बगौर देखते हुए एक तवील सांस लेकर जवाब दिया, चलो तुम अंदर चलो, किसी को बाहर मत निकलने देना। नूरा कैसी है? नूरा अब्दुल रहमान की बीवी का नाम था जो 2 रोज से बुखार में फूंक रही थी। अब इसका बुखार टूटा नहीं। अब्दुल रहमान बोला, उतर जाएगा, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी बहन जायना इसका बहुत ख्याल रख रही है, बस इससे कहना कि नूरा को बाकायदगी से दवा पिलाती रहे। बहुत बेहतर इमाम साहिब। अब्दुल रहमान ने भी यही कहा था कि फायरिंग से पूरा इलाका लर्ज उठा। खुदाया रहम करना। अब्दुल रहमान का दिल खौफ से बहुत तेजी के साथ धड़कने लगा। इतनी सर्दी के बावजूद इसे पसीना आने लगा। वजह यह थी कि गुज़िश्ता कई रोज से छानापुरा के रहने वाले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की ज्यादतियों से परेशान थे। गुज़श्ता दिनों पूरे मोहल्ले की जबरदस्त तलाशी हुई थी और नीम फौजी दस्ते अब्दुल मजीद नामी नौजवान को इसके बूढ़े बाप गुलाम मोहम्मद शेख समेत उठाकर ले गए थे। अभी तक इन दोनों का कोई पता निशान नहीं मिला था। फायरिंग तेज होते ही घरों की बत्तियां बुझने लगी। घर वाले अपने इन लोगों को आवाजें देने लगे जो अभी तक बाहर थे। दुकानें बंद होने लगी और फिर अचानक बारूद की बू हर तरफ फैलती चली गई। फायरिंग अब बहुत करीब हो रही थी। लास्ट नाइट ठाकुर रमेश फोर्थ राजपूत राइफल सर, 2 अगरवादी हमारी फायरिंग से तड़प रहे हैं और बाकी फरार हो गए हैं। अगला हुक्म सर, ओवर। मूछों पर ताव देते हुए लास्ट नाइट रमेश ने बड़े फखरी अंदाज में इत्तला दी। इस वक्त पोशपुरा की बस्ती के इर्द गिर्द फोर्थ राजपूत राइफल के सैकड़ों आहन पोशर मुसल्लह जवान फैले हुए थे। हर तरफ बारूद की बू थी। एक तरफ शदीद तरीन फायरिंग के बाद 2 झोपड़ियां धड़ाधड़ जल रही थी और इनके बिल्कुल करीब 2 नौजवानों की छलनी लाशें नजर आ रही थी। इर्द गिर्द घुप अंधेरे और कोहर धुंध के बावजूद जलती हुई झोपड़ों की रोशनी इन दोनों के चेहरे मुनव्वर कर रही थी। इनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, बड़ा एतमाद था। इनकी खुली आंखें अभी तक बेजान नहीं हुई थी। लाश नाइक रमेश वैसे तो बहुत खुश था, लेकिन लाश की तरफ नजर पड़ते ही वाहन खौफजदा हो गया था। लेफ्टिनेंट रामदयाल शर्मा को बुलाओ। दूसरी तरफ से किसी ने खूंखार लहजे में हुक्म दिया। रमेश आवाज पहचान गया। यह आवाज कर्नल भंडारी की थी जिसका ताल्लुक 68वीं ब्रिगेड से था। यस सर, रमेश ने घबराकर जवाब दिया। इसका इशारा मिलते ही लेफ्टिनेंट शर्मा दौड़ता चला आया। कर्नल साहिब है, रमेश ने सरगोशी में कहा। शर्मा अगले लम्हे वही रिपोर्ट पेश कर रहा था जो रमेश दे चुका था। छानापुरा की तरफ सर, शर्मा ने मुस्तैद अंदाज में जवाब दिया। ठीक, इन्हें भी तलाश करो। इनके बिल में घुस जाओ। लेफ्टिनेंट रामदयाल शर्मा, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। क्या अभी तो बहुत धुंधुर अंधेरा है सर। हाँ, अभी नहीं। कर्नल गर्ज कर बोला, अभी नहीं लड़के, गलियों में इस वक्त जागोगे तो वो तुम्हें मार डालेंगे। सुबह जाना, सुबह सवेरे, लेकिन नाकाबंदी कर लो ऐसी कि वहां से कोई निकल ना सके। यस सर, शर्मा ने मुतमईन अंदाज में कहा। तुम जानते हो कि सुबह होने तक क्या करना है? नाकाबंदी। लेफ्टिनेंट ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया। गुड। कर्नल हंस पड़ा। कितनी बोतलें तुम्हारे लोगों के पास? सबके पास बोतलें हैं सर, बहुत सर्दी है ना। शर्मा के अंदाज में इस बार शरारत थी। तो सबसे कहो कि सुबह तक पीते रहें और फिर छानापुरा को छान डालें। वहां बहुत से मुसलमान हैं। अब इस इलाके में हिंदू जाति का बीज भी पड़ना चाहिए। यंग मैन, ओवर एंड गुड लक। शर्मा ने राब्ता मुनक़ते होते ही कैप्टन से बात की और फिर जीपों, ट्रकों और फौजी लारियों में बोतलों के काक उड़ने लगे। जो निरे फौजी थे इन्हें देसी शराब मिली थी और जो अफसर थे वो विलायती शराब पी रहे थे। जल्दी वहां कहके उबरने लगे। लास्ट नाइक रमेश ने बोतल से गटागट कई घूंट लेकर आस्तीन से मुंह पूछा। इसी लम्हे इसकी नजर सुलगती हुई झोपड़ों की तरफ उठ गई
وہاں شعلے بجھ چکے تھے، کہیں کہیں سے دھواں اٹھ رہا تھا اور لاش کے بالکل قریب چارپائی جل کر اب انگاروں کی شکل میں دہک رہی تھی۔ انہی انگاروں کی روشنی میں اس نے دونوں لاشیں پھر ڈرانے لگی۔ ہے ماتا! رمیش گھبرا گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے لاشیں اٹھ کر اس کا ٹیٹوا دبا دیں گی۔ اس نے گلے پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر اسے چے ہو گئی۔ خوف نے لانس نائک رمیش کے معدے کو الٹ کر رکھ دیا۔ بھابھی تم ناشتہ مت بناؤ، ابھی تو اللہ اللہ کر کے بخار اترا ہے۔ زائنہ نے کمرے سے منہ نکال کر کہا، چلو اپنے بستر میں چلو، میں ناشتہ بنا لوں گی۔ اس کے لہجے میں بھاوج کے لیے محبت رچی بسی ہوئی تھی۔ دونوں نند بھاوجوں میں مثالی تعلقات تھے۔ 24 سالہ نورا کے لیے گھر جنت سے کم نہیں تھا، جہاں ایک طرف شوہر عبد الرحمان ان پر جان چھڑکتا تھا اور دوسری طرف نند اس پر باری جاتی تھی۔ عبد الرحمان نماز فجر کے لیے مسجد گیا ہوا تھا اور کچھ دیر بعد واپس آنے والا تھا۔ پورا محلہ رات پر فائرنگ اور دھماکوں کے باعث جاگتا رہا تھا، تاہم گلیاں ویران رہی تھی۔ لوگوں کو علم تھا کہ رات کے وقت گلیوں میں نکلنا خطرناک ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بھارتی فوج آس پاس موجود ہے۔ رات کے اس پیر چھانا پورا میں اگر چہل پہل ہوئی تو وہ اسی طرف کا رخ کر لے گی۔ انہیں یہ علم نہ تھا کہ بعض درندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سورج سے بھی شرم نہیں آتی۔ زائنہ بھی اپنی بھاوج کو مناہی کر رہی تھی کہ سڑک کی طرف سے بھاری گاڑیوں کے انجنوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ آج ابھی سے بسیں چلنے لگی ہیں زائنہ، نورا نے کمزور آواز میں کہا۔ نورا کی طرح زائنہ کو بھی حیرت ہوئی، لیکن وہ سر جھٹکتے ہوئے باورچی خانے میں چلی آئی جہاں بھاوج نے دودھ گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا۔ عبد الرحمان اسی وقت گھر میں داخل ہوا، مگر معمول کے برعکس وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ خوف برف کی طرح اس کے چہرے پر جمع ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ نورا شوہر کا چہرہ دیکھتے ہی چونک اٹھی۔ کچھ نہیں، تم لوگ کیا کر رہی ہو؟ چلو اپنے کمرے میں چلو، عبد الرحمان نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا ہوا بھیا؟ زائنہ نے سر اٹھا کر بھابھی کی طرف دیکھا۔ میں ناشتہ لے کر آئی بھی، تم بیٹھو تو۔ کچھ نہیں اور بھاڑ میں گیا ناشتہ۔ اس بار عبد الرحمان چیخ پڑا۔ چلو کمرے میں جا کر کنڈی لگا لو، بھارتی فوجی ایک بار پھر تلاشی لینے کے لیے ادھر ہی آ رہے ہیں۔ لعنت ہو ان خبیثوں پر، زائنہ نے غصیلے انداز میں کہا۔ انہیں چین نہیں آتا۔ عین اسی وقت باہر فائرنگ ہونے لگی۔ نورا اور زائنہ دونوں دوڑتے ہوئے ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ عبد الرحمان نے جھانک کر دیکھا، سی آئی پی اور فوج والے اندھدھند ہوائی فائرنگ کر رہے تھے۔ ڈرا کر مارنا چاہتے ہیں کمبخت، اس نے زیر لب کہا، اوپر اپنی لاٹھی تلاش کرنے لگا۔ اس وقت اسے آج پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے کوئی ہتھیار کیوں نہیں خرید کر رکھا، آج کام آ جاتا شاید۔ لاٹھی تلاش کرتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا، دفتن دروازہ پیٹا جانے لگا۔ عبد الرحمان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ میرا گھر، میرا ہی گھر کیوں؟ یہاں تو ہمارے سوا کوئی بھی نہیں۔ پھر میں نے کیا قصور کیا ہے؟ کسی جلسے میں گیا نہ جلوس میں؟ چوبی دروازے پر اب لاتیں ماری جا رہی تھی۔ کون ہے؟ عبد الرحمان نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ کون ہے کہ بچے دروازہ کھول، یہ ہم ہیں تمہارے آقا انداتا مالک۔ کسی نے درجنوں گالیاں دینے کے بعد للکارا۔ نہیں، میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ عبد الرحمان نے دل کڑا کر کے فیصلہ کر لیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ اگر اس نے رضاکارانہ طور پر دروازہ نہ کھولا تو اسے توڑ دیا جائے گا۔ تم لوگ اندر ہی رہنا، وہ عورتوں کے کمرے کے قریب جا کر بولا، اور پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ باہر تقریباً 1 درجن فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ایک نے لپک کر عبد الرحمان کو دبوچا، پھر باہر کھینچ لیا۔ کیا بات ہے میری سنو تو۔ ارے عبد الرحمان یہی کہتا رہا، مگر مضبوط ہاتھوں نے اسے اٹھا کر سڑک پر پٹخ دیا۔ مرغا بن جا۔ ایک فوجی نے جھک کر کہا تو وہ لرز کر رہ گیا۔ فوجی کے منہ سے شراب کی بدبو کے بھبکارے آ رہے تھے۔ وہ تڑپ کر اٹھنے لگا، مگر رائفل کے ایک ہی ضرب میں سے چکرا کر گرا دیا۔ نورا شوہر کی چیخ سن کر تیزی سے نکلی۔ ابھی وہ برچی خانے کے قریبی تھی کہ 20-22 فوجی بھرا مار کر گھس آئے۔ وہ پلٹ کر بھاگے دوسرے کمرے میں گھس گئی۔ کئی فوجی اس کے پیچھے تھے۔ تم دوسرے کمرے میں جاؤ۔ نورا نے کسی کی گرجدار آواز سنی۔ ایک عورت دوسرے کمرے میں ہے، ایک جگہ رشمت لگاؤ۔ نورا تھر تھر کانپنے لگی۔ 3 فوجی اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ شراب کی بدبو سے نورا کا دماغ پھٹنے لگا، اور پھر جب کئی ہاتھ اس کی طرف بڑھے تو وہ دیوار سے لگ گئی۔ وہ ان سے بچنا چاہتی تھی، ناپاک ہاتھوں سے، ارادوں سے، ظلم کے ہاتھوں سے اسے دبوچنا، تڑپنے لگی۔ اور جب مجبور ہو گئی تو اس نے ایک ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے۔ وہ ظالم کے ہاتھ تھے، ظالموں کے ہاتھ تھے وہ۔ نورا کمزور تھی، عورت تھی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ ہر طرف سے ظلم کہکہے لگانے لگا۔ چھانا پورا اس روز عورتوں کی فریاد اور ظالموں کے کہکوں سے لرزتا رہا۔ نورا بے آبرو ہوئی، زائنہ کی عصمت تار ہوئی۔ 14 سالہ گلشن اور 16 سالہ فاطمہ پر حملے ہوئے۔ سمت گنائی کا بیٹا اور بہو فوج کے چنگل میں آ گئے تو بوڑھی عورت نے بہو کو بچانے کی کوشش کی۔ کئی جوان اس بڑھیا پر ٹوٹ پڑے، اسے زد و کوب کیا گیا، شرمناک حرکتیں کی گئی۔ پھر اس کی بہو کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ اس روز دن دہاڑے بھارتی سورماؤں نے 7 گلاب مسل پھینکے۔
اس روز کئی لڑکے اپنی آبرو بچانے کی کوشش میں گھروں سے کود کر زخمی ہو گئیں، اور اس روز چھانا پورا کے مردوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ بھارت کے خلاف مسلح جدوجہد کس قدر ضروری ہے۔ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے، مسٹر پتن بوس نے چلا کر کہا۔ چھانا پورا میں جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار ہماری سرکار ہے، سینا ہے اور گورنر جگموہن ہے۔ پتن بوس کا تعلق انسانی حقوق کمیٹی سے تھا۔ کمیٹی کا یہ وفد گوتم ناولکھا، ونیش موہن اور سمنتا بینرجی پر مشتمل تھا۔ اس وفد نے جب چھانا پورا کے علمے کی تفصیلات سنی تو سب کے سر جھک گئے۔ وفد نے محلے کا دورہ بھی کیا۔ اب وہاں سناٹا تھا، ویرانی تھی یا پھر درد بھری فریادیں۔ وفد نے لوٹی پوٹی خواتین سے بھی ملاقاتیں کی اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ وہاں جو کچھ ہوا وہ بھارت کا منہ کالا کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ونیش موہن نے اپنی آنکھوں میں چھلکانے والے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ جو کچھ نہیں سوچ سکتے وہ آپ کے فوجی یہاں کر رہے ہیں جناب، ایک نوجوان نے دہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے رخساروں سے چھوٹی چھوٹی ہڈیاں تک شعلوں کی طرح چمک رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آگ سلگ رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ نرا آوارہ گرد تھا، لیکن صرف ایک ہی رات میں اس کی کایا پلٹ گئی تھی۔ اس رات جب اس نوجوان کو سڑک پر مرغا بنا دیا گیا تھا، اور جب اس نے نور اور زائنہ کی چیخیں سنی تھی، اور جب بھارتی فوجیوں کے کہکے سیسا بن کر اس کے سماعت پر گرے تھے، اس نے ایک فیصلہ کر لیا تھا، صرف ایک فیصلہ، اور وہ یہ کہ اب وہ بھی سیاہ پوشوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے بھارت کے خلاف جہاد میں شمولیت کا عزم کر رکھا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ سکندر نے بڑے دکھ کے ساتھ دلاور خان سے پوچھا، جس کی عمر محض 15 برس تھی اور جو اپنا درد سناتے ہوئے بار بار ہچکیوں کے ساتھ روتا جا رہا تھا۔ وارا پورا کے دلاور خان کی داستان بے حد لرزہ خیز تھی۔ حالات کا اندازہ لگاتے ہوئے میرے والد نے کہا کہ میں اپنی بہن ریشما کو لے کر محفوظ علاقے ہائے ہاما چلا جاؤں۔ بابا نے کہا کہ وارا پورا میں کوئی جگہ محفوظ نہیں، ہائے ہاما میں ہمارے رشتہ دار ہے، تم وہیں چلے جاؤ۔ ہم دونوں نکلے تو فوجی نظر آنے لگے۔ دلاور خان کہتا رہا، منزل تک پہنچنے کے لیے سواری نہ تھی۔ پھر ہم نے کئی بار اپنے رشتہ داروں کے گھر پہلے بھی پیدل جا چکے تھے، اس بار بھی ہم دونوں نے جنگل کے ساتھ ساتھ جانے والا راستہ اختیار کیا۔ اس راستے میں کئی فوجی ملے، لیکن کسی نے بھی ہمیں نہیں روکا، لہٰذا ہم بے خوف چلتے رہے۔ لیکن پھر ایک جگہ کسی نے میری بہن کو دیکھ کر فکرے چست کیے اور اس کے ساتھی فوجی نے ہمیں روک لیا۔ کرفیو پاس دکھاؤ، فوجی نے حکم دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ اس علاقے میں کرفیو نہیں۔ اس وقت دور دور تک ان فوجیوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ انہوں نے مجھے تھپڑ مارے اور پھر میری بہن کے ساتھ دست درازی کرنے لگے۔ ریشما نے مزاحمت کی تو ایک فوجی نے اس کے سینے پر بندوق رکھ دی۔ میں نے لپک کر بندوق جھٹک دی، اس پر وہ مشتمل ہو گئے، اور دوسرے فوجی نے میرے سر پر رائفل سے ضرب لگائی۔ میں چکرا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آئے تو ریشما میرا سر اپنی گود میں رکھے رو رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بال الجھ گئے تھے۔ کہاں گیا وہ مردود؟ میں نے ہوش میں آتے ہی پہلا سوال اس فوجی کے بارے میں پوچھا جس نے میرے سر پر رائفل ماری تھی۔ ریشما نے جواب دینے کے بجائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھا، اور پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا تو خود ہی میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ بہن کی خاموشی اور اس کے آنسو مجھے سب کچھ بتا رہے تھے۔ میں تڑپ اٹھا۔ اسی روز مجھے احساس ہوا کہ دیواروں پر آزادی کیوں لکھا ہے، بھارتی کتوں واپس جاؤ کیوں لکھا ہے۔ میں سب کچھ سمجھ گیا، اور میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جو بھی بھارتی فوجی سامنے آئے گا اس سے انتقام لوں گا۔ دلاور خان یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ تم وارا پورا سے سری نگر تک کیسے آئے؟ مجاہدین کی انٹیلیجنس کے ایک افسر رضا احمد نے پوچھا۔ وہی بنیادی طور پر دانش اور سکندر کے درمیان رابطے کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ جے کے ایل ایف کے مقامی یونٹ نے دلاور خان کو اسی کے حوالے کیا تھا، اور جے کے ایل ایف والوں کو دلاور خان کا محلہ کے قریب ایک ٹوٹی ہوئی بندوق سمیت ملا تھا۔ رضا احمد کو دلاور خان کے بارے میں ایک رپورٹ بھی دی گئی تھی، جس کے مطابق دلاور خان کا بیان 100% درست تھا۔ تم نے یہ بندوق کہاں سے لی تھی؟ سکندر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہائے ہما روڈ پر ایک موڑ ہے، وہی پڑی ہوئی ملی تھی، وہاں 2 فوجیوں کی لاشیں بھی پڑی تھی۔ میں ریشما کو گھر چھوڑ کر صرف 7 دن وارا پورا میں رہا، اور پھر 100 روپے چوری کر کے نکل کھڑا ہوا۔ جنگل میں رات کو مجھے 2 سیاپوش ملے، انہوں نے مجھے 3-4 روز تک ساتھ رکھا تھا۔ بندوق چلانے کی تربیت بھی انہوں نے ہی دی تھی۔ پھر ایک پرچی دے کر کہا تھا کہ میں خانقاہ محلہ چلا جاؤں۔ انہوں نے وہاں کسی کا نام بتایا تھا، شاید انہوں نے محمد ادریس کا نام دیا تھا، العمر مجاہدین والوں کا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ جہاد میں حصہ لوں گا میں، دلاور خان نے پرجوش لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ سرحد پار کر کے جہاد کی تربیت لیتے ہیں، آپ مجھے وہیں بھجوا دیں۔ ٹھیک ہے، سکندر اپنی کنپٹیاں دبانے لگا۔ جہاد کے لیے عسکری تربیت واقعی ضروری ہے، تم فی الوقت ہمارے ساتھ رہو، جو ہی موقع ملا تمہیں تربیت کے لیے بھیج دیا جائے گا۔
دلاور خان خاموش رہا۔ اس دوران سکندر نے وائرلیس پر کسی سے بات کی۔ وہ دلاور خان کو الفتح گروپ کے حوالے کرنے کے انتظامات کر رہا تھا۔ اس نے یہ ہدایت بھی دی تھی کہ نوجوان کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے کسی کو وارا پورا بھیج دیا جائے۔ گھر میں چراغ نہیں جلے تھے، ٹیوب لائٹس بھی بند تھی۔ زوبی سمیت کسی کو بھی اندھیرے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ ان کے تو دل جل رہے تھے۔ چھانا پورا کے واقعے نے ان کی نیندیں تک اڑا دی تھی۔ وہ تفصیلات سن کر بلک بلک کر روئی تھی، اور اس روز اسے پہلی مرتبہ احساس ہوا تھا کہ دشمن کتنی پستی میں گر چکا ہے۔ اس اندھیرے میں کئی خواتین موجود تھیں، ان سب کے ہی دل مضطرب تھے، اور باہر باغیچے میں آسیہ اندرابی ان خواتین سے گفتگو کر رہی تھی جن کا ذمہ کل 14 مارچ کے جلوس کے انتظامات تھے۔ اس باغیچے میں ایک لڑکا مونس سعید عورتوں کی نظروں سے بچتا ہوا ایک گڑھے سے مٹی نکال رہا تھا۔ مونس سعید سکندر کا سگا بھتیجا تھا، اور اس کے والدین اس کی گرفتاری کے لیے مسلسل چھاپوں سے گھبرا کر اسے دختران ملت کے حوالے کر دیا تھا۔ مونس کی عمر صرف 13 سال تھی، لیکن اس کم عمری کے باوجود وہ فوج پر پتھراؤ کی کئی کارروائیوں میں ملوث ہو چکا تھا۔ اس پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ اس نے ڈل گیٹ کے قریب فوج پر بوتل بم پھینکا تھا۔ اسی الزام کے بعد مونس کی گرفتاری کے لیے وہ مہم شروع ہوئی تھی جس سے اس کے والدین خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پھر سورا میڈیکل انسٹی ٹیوٹ کے ایک ڈاکٹر نے مونس کے والد کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو فی الوقت کہیں چھپا دے۔ آسیہ اندرابی سے ان کے بہت قریبی تعلقات تھے، اور جب آسیہ اندرابی نے یہ مسئلہ سنا تو وہ مونس کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ لیکن مونس ایک پیدائشی مجاہد تھا۔ اس نے اپنی بچگانہ حرکتوں کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس نے اندرابی ہی نہیں اپنی لاڈلی دوست زوبی کو بھی دھوکے میں رکھا اور 3 بوتلیں تیار کر کے باغیچے میں چھپا دی۔ اس وقت چھانا پورا کے واقعے کی سنگن لینے کے بعد وہ جوش انتقام میں بھرا ہوا یہی بوتلیں نکال رہا تھا۔ بوتل بم بنانے کا فن اسے محلے کے نوجوان نے سکھایا تھا۔ مٹی ہٹتے ہی 2 بوتلیں نکل آئی جو اس نے پتلون کی لمبی جیبوں میں ٹھونس لی۔ تیسری بوتل قمیص میں چھپا لی۔ اس سے قبل کے زوبی سے تلاش کرتے ہوئے باغیچے میں چلی آتی۔ وہ تیزی سے دوڑنے لگا۔ تیز دوڑنا اس کی عادت تھی، وہ ہمیشہ ریس جیتا چلا آیا تھا۔ جلد ہی وہ مہکتے ہوئی تاریک شب کے سائے میں خوابیدہ سری نگر کے مرکزی حصے تک پہنچ گیا۔ ابھی تک کسی فوجی دستے یا چوکی پر اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اس کی پہلی منزل اس کا خوبصورت سکول تھا جہاں فوجی دفتر قائم ہوتے دیکھ کر اسے بہت رونا آیا تھا۔ جس روز بھاری برکم فوجی گاڑیاں سکول کے حسین چمنزار کو رونتے ہوئے احاطے میں داخل ہوئی تھی تو اسی روز بھارتی فوج سے نفرت کی ایک نئی لہر نے جنم لیا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی یہ خیال بجلی کی طرح کوندا کہ جو لوگ سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں کو بھاری ٹائروں سے رون ڈالے وہ اچھے لوگ نہیں ہو سکتے۔ جلد ہی وہ سکول کی عمارت تک پہنچ گیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ عمارت کے اندر تاریکی میں اسے کس طرح داخل ہونا ہے اور پھر کہاں پہنچنا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زینے کی اونچی کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی جالیوں کی رکاوٹ کے باوجود گلی میں گر رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک اس روشنی کو تکتا رہا اور پھر عقبی پگڈنڈی سے دیوار پر چڑھ کر اس احاطے میں اتر گیا جہاں فوجی کیمپ نہیں تھا۔ یہاں سے 2 چھتی پر چڑھنا مشکل نہیں تھا۔ زینے کی 2 چھتی پر چڑھنا اور اترنا اسے اچھی طرح آتا تھا۔ یہاں لکڑی کی جالی دار فریم اسے پریشان کرنے لگا۔ وہ چند لمحوں تک سوچتا رہا، پھر اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ وہ فریم کی میخیں نکال رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے وہ فریم الگ کر ہی لیا جس سے کھڑکی ٹکی ہوئی تھی۔ جالی کے الگ ہوتے ہی سرد ہوا کا جھونکا آیا اور مونس سعید بے اختیار کانپنے لگا۔ اب تک اس کی آنکھیں تاریکی کی عادی ہو چکی تھی، لہٰذا اسے سامنے والی سڑک بھی نظر آنے لگی جہاں گپ اندھیرا صرف اسی وقت دور ہوتا تھا جب کوئی بس گزرتی تھی۔ کرفیو کے سبب یہاں ٹریفک کم اور شور بھی نہ ہونے کے برابر۔ کبھی کبھار فوجی ٹرک گزرتے تو نفرت سے اس کی آنکھوں میں جلن سے محسوس ہونے لگتی۔ اسے بعض ٹرکوں کی لائٹس مدھم ہوتی تھی تو بعض کی تیز۔ وہ انہیں اس وقت تک دیکھتا رہتا جب تک وہ چڑھائی پر پہنچنے کے بعد اترائی میں گم نہ ہو جاتی۔ وقت گزرتا رہا۔ سکول کے مین گیٹ پر دیر تک فوجی گاڑیوں کی آمد و رفت جاری رہی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ گونجتی رہی۔ کئی کھڑکیوں کی روشنیاں گل ہوتی گئی اور کئی جگہ اندھیرے کی جگہ روشنی لیتی رہی۔ اسے وہاں بیٹھے بیٹھے کئی گھنٹے گزر گئے، حتیٰ کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ٹریفک کا سلسلہ بھی بالکل بند ہو گیا۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا لیکن اچھی طرح جانتا تھا کہ عمارت کے اندر ابھی تک لوگ جاگ رہے ہیں۔ پھر اچانک ہی پہلی منزل کی کئی کھڑکیاں تاریک ہو گئی۔ وقت آ گیا ہے مونس سعید، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا۔ جیبوں پر ہاتھ مارا، وہاں بوتلوں کی موجودگی کا یقین کر کے اس نے ایک طویل سانس دی۔ پھر نچلی منزل میں بھی تاریکی چھانے لگی۔ ایک بار گراؤنڈ فلور کے ایک کھڑکی میں پل بھر کے لیے ننھا سا شعلہ اٹھا، پھر بجھ گیا۔ شاید کسی نے سگریٹ سلگائی تھی۔ چند ہی لمحے بعد وہاں انگارہ نظر آنے لگا۔ یہ میجر راج کا کمرہ ہے۔ مونس سعید کے ذہن میں محفوظ نقشے کا سہارا لے رہا تھا۔ بس اب مزید دیر نہیں۔ اس نے یہ سوچتے ہی دائیں جیب سے بوتل نکالی، اسے مضبوطی سے پکڑا اور پھر زیر لب بولا، میرے چاچا سکندر کی طرف سے۔
نشانہ باندھتے ہی بوتل پوری طاقت کے ساتھ نچلی منزل کی کھڑکی کی طرف دے ماری۔ پل بھر کے اس کی آنکھیں خیرہ ہوئی۔ کھڑکی اور عمارت کا درمیانی والا حصہ اچانک روشن ہو گیا۔ کہیں کوئی شیشہ ٹوٹا اور پھر ہلکا سا دھماکہ سنائی دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب بائیں والی جیب سے بھی اس نے بوتل اس نے دے ماری، آنٹی زوبی کی طرف سے۔ اس نے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے کہا۔ پہلا بم پھٹنے کے ساتھ ہی کھڑکی کے پار ننھے ننھے شعلے نظر آنے لگے تھے۔ دوسری بوتل ٹھیک اسی جگہ پر گری، دھماکہ پھر سنائی دیا اور پھر شعلے بھڑکنے لگے۔ آگ کی لال زبان لمبی ہونے لگی۔ یہ لکڑی کی دیواروں اور کھڑکیوں کو تیزی سے چاٹنے لگی۔ اگلے ہی لمحے ہر طرف شور مچ گیا۔ کوئی دردناک انداز میں چلانے لگا، اور یہ مونس سعید کی طرف سے۔ تیسری بوتل اس نے ٹھیک اپنے سامنے والی کھڑکی میں اچھال دی۔ اس بار بم پھٹتے ہی تو چھتی پر صرف ایک لمحے کے لیے بجلی سی چمک گئی، لیکن اس وقت تک مونس زینے پر کود چکا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑا، اسے زکن بھری، وہ احاطے پر چڑھا اور دوسری طرف کود گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک ڈسپینسری کی عمارت میں گھس رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ فوج نے اگر تلاشی لی تو اس طرف کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ ڈسپینسری میں کمروں میں CRP والوں کی رہائش تھی۔ دیکھی والی عمارت کی چھت پر پہنچ کر اس نے اسکول کی سمت دیکھا۔ آگ پوری طرح بھڑک چکی تھی، آسمان سرخ ہونے لگا۔ وہ خوشی سے بے حال ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ کارنامہ جہاد کی تاریخ کا کتنا اہم موڑ ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ مورخ اس کے کارنامے کو کیا نام دے گا۔ اسے یہ بھی پتا نہ تھا کہ اب جہاد اور جدوجہد دونوں امانتیں نوجوانوں سے لڑکوں کے ہاتھوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ ان لڑکوں کے ہاتھوں میں جو بھارت سے نفرت کرتے تھے، جو آزادی چاہتے تھے، جن کے دل میں انتقام کا پودا جڑ پکڑ چکا تھا۔ سکندر اور ٹیپو کی جگہ مونس سعید لے سکتا تھا یا دلاور خان، اس کا فیصلہ وقت کے ہاتھ میں تھا۔ معزز سامعین حضرات، جدوجہد آزادی کشمیر کے ابتدائی دور کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعہ اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو داستان۔ اللہ حافظ۔